बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 11 दिसंबर है, दिन है जुमेरात का, और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। पाकिस्तान में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेकंड टियर लीडरशिप इमरान खान से मिलने जा रही है। इस मुलाकात को यकीनन पाकिस्तान की हुकूमत किसी सूरत भी नहीं होने देगी। पिछले 3-4 दिनों से पाकिस्तान में जो मुसलसल एक नारा लगाया जा रहा है कि हम इस मुलाकात को रोकेंगे और किसी भी मुलाकात को इमरान खान से इसलिए नहीं होने दिया जाएगा क्योंकि इमरान खान से जो भी मिलता है बाहर आकर वो सियासत करता है। इमरान खान के सियासी बयानात को ट्वीट करके रियासत के खिलाफ एक नफरत जो है वो फैलाई जाती है, इसलिए इन मुलाकातों के ऊपर मुकम्मल पाबंदी है। दोस्तों, 2 रात पहले पाकिस्तान की हुकूमत ने, पंजाब पुलिस ने जिस तरह से बर्बरियत का मुजाहरा किया, आज वो लोग जो इमरान खान की बहनों के साथ खड़े थे, उस रात को जो खड़े थे, वो इस वक्त मुल्क में मुज़ाहमत का एक सितारा बन चुके हैं। एक लिस्ट तैयार की गई है जिसमें सोहेल अफरीदी का नाम भी है, रियाज खान, अरशद अयूब, आसिम खान, मिर्ज़ा अफरीदी और फिर एजाज खान। इस लिस्ट के अंदर आपको बैरिस्टर गौहर नहीं मिलेंगे, इस लिस्ट के अंदर आपको मोहम्मद अली खान नहीं मिलेंगे, अली मोहम्मद खान। फिर इसके साथ साथ इस लिस्ट में आपको बैरिस्टर अली ज़फ़र का नाम नज़र नहीं आएगा या सलमान अकरम राजा का नाम नहीं है। ये मुकम्मल एक नई लॉट है जो इमरान खान से मिलने जा रही है। सोहेल अफरीदी के वज़ीर बनने के बाद और उनकी नॉमिनेशन और फिर उनका सूबे को संभालना, ये एक फ़र्क आपको नज़र आएगा कि अली मीन गंडापुर का एग्ज़िट हुआ, बैरिस्टर सैफ का एग्ज़िट हुआ और फिर उसके बाद वो लोग ऊपर आ रहे हैं इमरान खान से मुलाकात में। उन लिस्टों में भी उनको शामिल किया जा रहा है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नज़रियाती वर्कर है। अब ये मिर्ज़ा अफरीदी, आसिम खान, रियाज खान, अरशद अयूब, आप इन लोगों को नहीं जानते होंगे, लेकिन इनमें से एक ऐसी शख्सियत जिन्हें आपने 2 रोज़ पहले अडयाला के बाहर देखा और ये ताकत का और मज़ाहमत का एक सितारा बन गया। उन लोगों के लिए जो ताकत के बलबूते पर रियासत अपना पूरा जोर लगाती है बहनों को कुचलने के लिए। रियासत जो माँ के जैसे ही होनी चाहिए, वो रात की तारीकी में एक ऑपरेशन करती है और कसूर सिर्फ इतना है, बहनें अपने भाई से मिलना चाहती हैं लेकिन इन मुलाकातों को रोका जाता है। आपने एक वीडियो देखी होगी कि वाटर कैनन के आगे एक शख्स खड़ा था। ये नौजवान इमरान खान का सच्चा सिपाही, इमरान खान से मोहब्बत करने वाला, जिसने वाटर कैनन के आगे खड़े होकर दोनों मुक्के लहराकर इन ताकतवरों को पैगाम दिया कि इमरान खान जिंदाबाद। अब सर एजाज खान का भी नाम इस लिस्ट में शामिल कर लिया गया है कि आओ और इमरान खान से मिलो। और ये वो इज़्ज़त थी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने कारकुनान को बख्शी है, दी है। पाकिस्तान मुस्लिम नून के अंदर बहुत सारे कारकुनान ऐसे होंगे, लेकिन कभी भी आपने किसी कारकुन को बड़ी किसी कुर्सी पर या एमएनए या एमपी की सीट पर जाते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम नून के अंदर आपको वर्कर की रिप्रेजेंटेशन सर बिल्कुल भी नजर नहीं आती। एक एक घर में से 2-2 लोग नुमाइंदगी कर रहे हैं। कभी भी कोई वर्कर पाकिस्तान मुस्लिम नून के अंदर आपको ऊपर आता हुआ नजर नहीं आएगा। अब ये जो लिस्ट है इसमें एजाज खान साहब का भी नाम शामिल किया। अब ये मुलाकात होती है या नहीं होती ये अलग मामला है, लेकिन एजाज खान इस मुल्क में एक मज़ाहमत की इस वक्त अलामत बन गए हैं और उनकी वीडियो जो है वो लाखों की तादाद में दुनिया ने जी शेयर किया। अब अहम सवालात जो जुड़े हुए हैं, इमरान खान को सर 5 अगस्त 2023 को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद से मुसलसल जेल में आपको रखा गया। आज 11 दिसंबर 2025 तक वो 860 दिन हो जाएंगे उन्हें जेल के अंदर, लेकिन उनकी मुलाकातें जो हैं वो जो जेल मैनुअल है और या फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो हुक्म है जो बुनियादी इंसानी हकूक़ की बुनियाद पर दिया गया, उस फैसले को भी तस्लीम नहीं किया जाता। सोहेल अफरीदी 15 अक्टूबर 2025 को खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला मुंतखब होते हैं। इससे पहले इमरान खान ने उनका नाम जो है वो दिया और उसके बाद पार्टी में मुशावरत हुई और फिर उनको नॉमिनेट कर दिया जाता है। फिर जितने भी अरकान आपके असम्बली थे उन्होंने सोहेल अफरीदी को वोट देकर मुंतखब करवाया। उन्होंने 9 बार कोशिश की है जी इमरान खान से मिलने की, लेकिन उनकी ये मुलाकात नहीं करवाई गई। एक दफ़ा भी उनको कामयाबी नहीं मिली और अब वो बताया जाता है कि 11वीं बार इमरान खान से मिलने जाएंगे। और इमरान खान से आखिरी मुलाकात जो थी वो 2 दिसंबर को हुई उज़्मा खान की, और इससे पहले 4 नवंबर 2025 को हुई थी ये मुलाकात, जब उन्हें रावलपिंडी की अडयाला जेल में इजाज़त मिली। लेकिन इससे पहले और इसके बाद जो मुलाकातों का जो सिलसिला है इसे ख़ास तरीके से कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि हुकूमत को ख़तरा ये है कि अगर ये मुलाकातें हो गई तो यकीनन एक तहरीक चलाने का बाकायदा तौर पे
عمل اس ملک کے اندر شروع ہو جائے گا، گرین سگنل دے دیا جائے گا، اور پھر سہیل افریدی جانے، پاکستان کی عوام جانے، اور پھر ان کا مقابلہ پاکستان میں طاقتوں سے ہوگا۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جتنی بھی قوتیں اس وقت آپ کو میدان میں نظر آتی ہیں، انہیں اس بات کا احساس ہے کہ یہ جو ملاقات ہے اس کو ہم نے ہونے نہیں دینا، اور وہ پاکستان تحریک انصاف میں ایک پلاننگ کے تحت کنفیوژن کریٹ کرنا چاہتے ہیں۔ پیغام باہر نہیں آئے گا، اس کے اوپر وہ کیپٹلائز کریں گے۔ علیمہ خان کی گفتگو پاکستان کے میڈیا پہ نہیں چلتی، مکمل سینسر ہے، لیکن پاکستان سے باہر جو میڈیا سر بیٹھا ہوا ہے وہ اس گفتگو کو نہ صرف اپنے پلیٹ فارم پہ جگہ دے رہا ہے بلکہ پوری دنیا تک علیمہ خان کا پیغام پہنچایا جا رہا ہے، خاص طور پہ ایسے حالات میں جب ایک رات پہلے بربریت کا انہوں نے سامنا کیا، اور ایک طرف ریاست تھی اور دوسری طرف علیمہ خان اپنی بہنوں کے ساتھ اور پاکستان تحریک انصاف کا ورکر۔ میڈیا کو جو انہوں نے انٹرویو دیا، آسٹریلین میڈیا کو، اس میں انہوں نے 8 باتیں کہی ہیں جی، یہ میں آپ کے ساتھ امانتاً 1 بائی 1 میں شیئر کرتا ہوں، اور پھر اس کے اوپر ہم بات بھی کریں گے۔ علیمہ خان یہ کہتی ہیں کہ ہماری فیملی اور وکلا کی آخری باضابطہ ملاقات عمران خان سے توشہ خانہ 2 جیل کے آخری روز یعنی 16 اکتوبر کو ہوئی، اور جتنی بھی 10 مہینے میں ملاقاتیں ہوئی ہیں یہ جیل ٹرائل کے دوران ہوئی ہیں۔ اگر آپ یہ کہیں نا کہ عمران خان سے ملاقات کا عدالتی حکم کے مطابق جو ہے وہ خیال رکھا جا رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ ملاقاتیں ایک طرف جیل ٹرائل ہو رہا تھا تو عمران خان سے بہنیں مل لیتی ہیں، لیکن اس دوران کوئی جیل ٹرائل نہیں کیا گیا، یعنی کوئی بھی سماعت نہیں ہوئی، اسے جان بوجھ کے کینسل کر دیا گیا۔ دوسری چیز، علیمہ خان یہ بھی کہتی ہیں کہ مسئلہ تب سے پیدا ہوا جب سے جیل ٹرائل ختم ہوا۔ میری بہن عظمیٰ خان کو ملاقات کی جو اجازت ملی وہ صرف ہمارے احتجاج کی وجہ سے ملی، اور آخری ملاقات کے بعد میری بہن نے بتایا کہ عمران خان کو اس وقت ذہنی ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ ایک بات آپ یاد رکھیے گا کہ یہ جو ذہنی ٹارچر ہوتا ہے نا، یہ انٹرنیشنل قوانین کے مطابق بدترین ٹارچر ہوتا ہے، اور پاکستان کے قوانین بھی یہ کہتے ہیں آپ نے کسی کو ٹارچر کرنا ہے تو آپ اسے ذہنی اذیت دیں۔ وہ فزیکل ٹارچر سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، جہاں پہ انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، فیصلے کرنے کا جو اس کی جو پاور ہوتی ہے اس کے اوپر ایک اثر پڑے گا، اور پھر وہ غلط فیصلے کرے گا یا پھر وہ ہم غصے کا اظہار کرے گا، اور اسے آپ ذہنی طور پر تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اس کے پیچھے ایک موٹیو ہوتا ہے۔ پھر تیسری چیز، اور دوستو عدالتی احکامات کیا ہیں؟ عدالتی احکامات کے مطابق ایک ہفتے میں فیملی، وکلا اور دوستوں کی مد میں آپ نے 24 افراد سے ملاقات کروانی ہے۔ لیکن یہ کر کیا رہے ہیں؟ پہلے انہوں نے 1 سال میں جو ملاقاتیں محدود کی، پہلے 6 لوگ ملتے تھے جا کر، پھر یہ 6 سے 3 ہوئے، 3 کے بعد 1 ہو گیا، اور 1 کے بعد اب مکمل پابندی جو ہے وہ عمران خان کے خاندان پر لگا دی گئی ہے۔ کوئی وکیل نہیں مل سکتا، اگر کوئی ٹرائل چل رہا ہے اس میں عمران خان اپنے وکلا سے پرائیویٹلی مشورہ نہیں کر سکتے، اور وہ بھی ویڈیو لنک کے ذریعے عدالتوں میں عمران خان کو پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو آپ کا اختیار جسے آپ استعمال کر کے عمران خان کے حقوق کو پامال کر رہے ہیں، اب یہ انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر پوری دنیا کو بتایا جا رہا ہے۔ اب دوستو ان کے لیے مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں 80 سے 90% عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، اور یہ جو انسداد دہشت گردی عدالت میں نا ایک کیس چل رہا ہے جی، جس میں علیمہ خان اور باقی کچھ لوگوں کو انہوں نے بلایا ہوا ہے۔ وہاں پر کس مقدمے میں ان کو بلایا گیا، وہ مقدمہ یہ ہے کہ یہ عمران خان کا پیغام پاکستان کی عوام کو پہنچاتی ہیں۔ عوام کو کیا پیغام ہے کہ اپنے حقوق کی جنگ لڑو، جمہوریت کے لیے اپنا کردار ادا کرو، اور رول آف لا کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ پاکستان میں گزشتہ روز میڈیا پر یہ خبریں چل رہی تھی دوستو کہ بہنوں پر غداری کا مقدمہ چلایا جائے گا۔ پاکستان میں غداری کا مقدمہ کیوں چلایا جائے گا؟ ایک عدالت کا حکم تھا، اور اس عدالت کے حکم کی تکمیل کے لیے یہ بہنیں اڈیالہ کے باہر جاتی ہیں، لیکن جب ان عدالتوں میں توہین عدالت کا کیس چلتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ سیاست کرتی ہیں، جا کر یہ عمران خان کا سیاسی بیانیہ باہر جو ہے اس کی تشہیر کرتی ہے، لہٰذا ہم اس کی اجازت جو ہے آپ کو نہیں دے سکتے۔ 2019 کی سر ایک ٹویٹ ہے، اور یہ اعزاز سعید صاحب کی آج ٹویٹ کسی نے میرے ساتھ شیئر کی، اور اعزاز سعید صاحب نے اپنی اس ٹویٹ کے اندر لکھا کہ نواز شریف نے عید کے بعد تحریک چلانے کا اشارہ دے دیا۔ تو نواز شریف تو سیاست کر رہے تھے، اور جو لوگ نواز شریف سے جیل میں جا کر ملتے وہ باہر آ کر سر یہی پیغام دیا کرتے تھے، اور باقاعدہ تحریکیں جو ہیں وہ چلائی گئی۔ یہ الگ معاملہ ہے کہ تحریک نہیں چلی، ڈیل چل گئی، اور عمران خان کی حکومت میں نواز شریف کو باہر بھیج دیا جاتا ہے، یہ الگ معاملہ ہے، لیکن سیاست نواز شریف صاحب کر رہے تھے۔ ایک پورا سیکریٹریٹ جیل میں بنا دیا گیا۔ جب نواز شریف صاحب بیٹھتے تھے تو ان کے ارد گرد 25 سے 30 لوگوں کا ایک مجمع ہوتا جس سے وہ خطاب کرتے، اور پھر پارٹی کے امور جو ہیں انہیں فائنلائز کیا جاتا۔ تو اس وقت تو جنرل باجوہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے، جنہیں آج آپ کہتے ہیں کہ ان کا ہم احتساب کریں گے، اور کر بھی نہیں پاتے۔ علیمہ خان نے ایک اور بھی بات کہی
کہ کل درجہ حرارت سنگل ڈیجٹ میں تھا، شدید سردی تھی، لوگ آگ جلا کر چائے تقسیم کر کے وقت گزار رہے تھے کہ اچانک یہ واٹر کینن لے کر آ گئے اور ٹھنڈا پانی انہوں نے ہمارے اوپر جو ہے وہ فائر کیا۔ وہ پانی ہم نے زندگی میں پہلی مرتبہ تجربہ کیا۔ وہ پانی نہ صرف ٹھنڈا جما دینے والا تھا بلکہ اس کے پریشر سے لوگ پتھروں پر گر بھی گئے، چوٹیں بھی لگی اور بہت سارے لوگ وہاں پر زخمی بھی ہوئے، جبکہ ممبر پارلیمنٹ شاہد خٹک نالے میں جا کر گرے جس سے ان کی ٹانگ جو ہے وہ ٹوٹ گئی ہے۔ تو یہ شاہد خٹک صاحب کے حوالے سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ یار یہ ممبر ہے، ممبر قومی اسمبلی ہے، یہ پاکستان کی عوام کا نمائندہ ہے، جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہم اس کی پروٹیسٹ کرتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان میں کسی سیاسی جماعت کو یہ توفیق نہیں ہوئی، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، ایم کیو ایم ہو، کوئی، کہ جو کچھ ان کے ساتھ کیا گیا یہ اس کی مذمت ہونی چاہیے، کیونکہ کروا آپ رہے ہیں۔ اور آپ کے حکم سے اس وقت اڈیالہ کے باہر ملاقاتیں ہوں گی اور ان ملاقاتوں کو روک لیا جائے گا، اور اس وقت تک روکا جائے گا جب تک عمران خان آپ کے آگے سر جھکا نہیں لیتے۔ دوستو آج رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ ایک پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے، غالباً حامد میر صاحب کا یہ پروگرام تھا، جس میں انہوں نے ایک دعویٰ کیا، اور دعویٰ کیا تھا کہ نواز شریف صاحب نے ہمیشہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست کی ہے۔ اب ان کو یہ ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے پاکستان کا سوشل میڈیا چیخ چیخ کر یہ کہہ رہا ہے کہ باؤ جی آپ تو اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں، فوج کے بارے میں ہمیشہ ایک سخت رویہ رکھتے رہے، اور آپ نے ہمیشہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہا، ایک دم سے آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ یعنی ڈیل کی کرامات ہے کہ آپ کو خاموش ہونا پڑا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، نواز شریف کا نام ہو رہا ہے نا، کہ دیکھو پاکستان میں ان کے مخالفین بھی کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں دیکھیں نواز شریف صاحب فوج کے بارے میں کیا کہتے تھے، تو اس سے انہوں نے ڈینائی نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو 32 سال سے باؤ جی نے جو سیاست کی ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست تھی۔ رانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف نے ہمیشہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست کی، لوگ اسٹیبلشمنٹ سے نفرت کرتے ہیں لیکن افواج پاکستان سے محبت کرتے ہیں۔ تحریک انصاف والے اس بات میں فرق نہیں رکھتے، افواج کے خلاف بات کرتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ سے آپ کی مراد کیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ سے مراد پاکستان کی افواج یا پاکستان کی خفیہ ایجنسیز ہیں، ان کے سربراہان ہیں، اور ملک کے اندر جو موجودہ قیادت ہے، کیا آپ ان کی بات کر رہے ہیں یا پوری پاکستان کی فوج کی بات کر رہے ہیں؟ اگر رانا صاحب اس کے اوپر بھی روشنی ڈال دیتے تھے تو شاید قوم کے لیے سمجھنا آسان ہو جاتا۔ میں آپ کو تاریخ کے کچھ پہلو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ یہ نواز شریف صاحب جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں بناتے رہے، اصل میں یہ ہیں کیا۔ اور نظریہ ضرورت کے تحت انہوں نے ہمیشہ کبھی جمہوریت کا لبادہ اوڑا، کبھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئے، کبھی جمہوری ہو گئے، اور کبھی تکبر سے بھرپور سٹیٹمنٹس آپ کو اس میں نظر آئیں گے جس میں وہ کہتے ہیں کہ بدلہ لیں گے، ہم چھوڑیں گے کسی کو نہیں، اور سب کا احتساب ہونا چاہیے۔ جس طرح کہ انہوں نے جنرل باجوہ کا نام تو نہیں لیا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا وہ نام لے کر کہتے ہیں کہ جنہوں نے ان کو لے کر آئے یا لانچ کیا، جو ان کا دعویٰ ہے، ان کا احتساب ہونا چاہیے۔ نواز شریف صاحب پاکستان میں انہوں نے آج تک کتنے آرمی چیف لگائے ہیں؟ میں آپ کو پہلے یہ ایک تھوڑی سی ہسٹری آپ کو بتا دیتا ہوں، اور پھر آپ کو یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ نواز شریف صاحب ہی ہمیشہ یہ کیوں کام کرتے رہے اور ان کے نزدیک اس کام کی کتنی اہمیت ہے۔ نواز شریف صاحب نے اپنے تینوں ادوار یعنی 99 میں 1990 میں 1993 میں 97 میں 99 میں اور پھر 2013 اور 17 میں مجموعی طور پر 5 آرمی چیف کی تقرری کی ہے سر۔ ایک جنرل آصف نواز، یہ شروع ہو جاتے ہیں، پھر ہیں جی جنرل عبد الواحد کاکڑ صاحب، جنرل جہانگیر کرامت ہیں، جنرل پرویز مشرف صاحب بھی انہی کے ہاتھ کے آرمی چیف لگائے ہوئے تھے، بعد میں ان کی حکومت کا تختہ الٹنے میں جنرل پرویز مشرف کا ہاتھ تھا، پھر راحیل شریف صاحب، جنرل قمر جاوید باجوہ جن کے یہ احتساب کی بات کر رہے ہیں، اور پھر بعد میں شہباز شریف نے عاصم منیر صاحب کو لگایا، اور وہ بھی اصل میں نواز شریف صاحب کے مشورے سے ہی سب کچھ ہوا، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بار بار لندن آ رہے تھے، جا رہے تھے، اور لندن یاترا ہو رہی تھی، اور اس کے بعد ہم نے یہ تمام جو ہے وہ نام سنے۔ اب آ جاتے ہیں نواز شریف صاحب، یہ جو کہتے ہیں نا کہ میں نے رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست کی اور پاکستان میں، اور ان کے اوپر جو تنقید ہو رہی ہے اور یہ جمہوری بننے کا جو اس وقت ناٹک کر رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب کی جو ڈیلیں ہیں سر، ضیاء الحق نے 1985 میں نواز شریف کو پنجاب کا چیف منسٹر بنایا، یہ سنتے جائیں، غیر جمہوری انتخابات میں یہ فوج کی حمایت کی ایک واضح ڈیل تھی، دلیل بھی ہے اور ایک ڈیل بھی تھی۔ نواز نے مشرف کو برطرف کرنے کی کوشش کی، جس پر 12 اکتوبر 1999 کو بغاوت ہوئی۔
मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को कैद किया, लेकिन सऊदी अरब की मदद से 2000 में जला वतनी की डील की। 1 साल भी सर आप सज़ा नहीं काट सके, अंदर नहीं रह सके, सज़ा मुअत्तल हो जाती है और 10 साल के लिए आपको जला वतनी में मुल्क से जो है वो जला वतनी कबूल करके आप मुल्क से चले जाते हैं। और सऊदी बादशाह ने मुशर्रफ के ऊपर दबाव डाला और फिर उसमें अमेरिका का भी किरदार था। और फिर मुशर्रफ के दौर में जनवरी 2000 की सर ये बात है जब उनकी सज़ा मुअत्तल होगी। और 2007 में जब आप लंदन में एग्जाइल में थे, मुशर्रफ, नवाज और बेनज़ीर भुट्टो के दरमियान एक मुआहिदा हुआ अमेरिका के दबाव पर, और नवाज शरीफ साहब जो है पाकिस्तान वापस आते हैं। फिर जुलाई 2017 में पनामा केस में नाअहल होने के बाद कुछ अरसा सज़ा काटी और फिर डील करके लंदन चले गए। 2023 में वापसी की डील हुई। पाकिस्तान मुस्लिम नून ने उन्हें मुल्क के अंदर उनका इस्तकबाल किया, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने उनका इस्तकबाल किया। जाना सर जेल में था, लेकिन वो उतरते हैं मीनार पाकिस्तान में और फिर वहाँ से ये सिलसिला शुरू होता है। इनकी ख्वाहिश थी कि ये चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज ये जो राना साहब कह रहे हैं ना कि नवाज शरीफ ने तो हमेशा एंटी इस्टेब्लिशमेंट सियासत की है, सर उनका बड़ा दिल करता है, क्योंकि ये मकबूल नारा है। पाकिस्तान में जमहूर से ताल्लुक़ रखने वाली ये जो आवाम है, जो जमहूर है, वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट की किसी किस्म की मुदाखलत हो। ये पॉपुलर नारा है पाकिस्तान में, हर दौर में हमेशा से ये रहा। एंटी अमेरिका और फिर एंटी इस्टेब्लिशमेंट नारा हमेशा से मकबूल रहा। अब नवाज शरीफ साहब के पास कोई रास्ता नहीं है। नवाज शरीफ साहब जर्नैलों को बुरा भला कह के अपनी सियासत को ज़िंदा करना चाहते हैं, तो वो काम उनसे तो नहीं हुआ। लेकिन राना साहब ने टीवी पर बैठकर कह दिया कि जनाब ये हमेशा एंटी इस्टेब्लिशमेंट सियासत करते रहे और पाकिस्तान में नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट से नफ़रत करते हैं। तो ये पैगाम उन्होंने दे दिया। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में नवाज शरीफ साहब के लिए जो सियासत है वो मज़ीद मुश्किल हो जाएगी और इसका भी जवाब उनको दिया जाएगा, क्योंकि टीवी पर बैठकर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को बुरा कहना और उनके दौर में कहना, और जब आपको एक सीट आप हार चुके थे, बल्कि दोनों ही हार चुके थे, और एक आपको जितवा दी जाती है, तो फिर लोग सर 70 हज़ार जो वोटों की लीड है उसका आपको ताना देंगे और फिर आपको याद भी करवाएंगे। नवाज शरीफ साहब को जो उनसे वादा किया गया जो डील थी, और वो डील सर पूरी नहीं हुई। एक तो पाकिस्तान की आवाम ने इनके पल्ले कुछ नहीं छोड़ा, दूसरा पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने रही सही कसर जो पूरी कर दी और नवाज शरीफ के नाम के ऊपर एक कांटा लग गया। तो इसलिए राना साहब तारीख़ का मुताला करें और कुछ किताबें जो हैं वो ख्वाजा आसिफ साहब से लें, क्योंकि उनके पास किताबों का एक बहुत ज़ख़ीरा है। गो के वो उन किताबों से कुछ नहीं सीखते, लेकिन आप पढ़ने के बाद कुछ ज़रूर सीखिएगा कि पाकिस्तान की तारीख़, नवाज शरीफ की तारीख़ क्या है और वो किस तरह से जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देते रहे। अगर आप एंटी इस्टेब्लिशमेंट थे और इस्टेब्लिशमेंट से नफ़रत करते हैं, तो क्यों आपने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी और फिर किसी के कहने पर, किसी के ड्राइंग रूम में बैठकर, किसी के ससुर की ख्वाहिश पर आप उन्हें मुल्क का जो है वो आर्मी चीफ बना देते हैं और कहते हैं कि जनाब ये दगा तो नहीं करेगा और ये फर्मा बरदार रहेगा। यानी इस मुल्क के सबसे बड़े ओहदे का फ़ैसला जो है वो लोगों के ड्राइंग रूम में किसी की पसंद नापसंद और अपनी बका की बुनियाद पर की जाती है। पाकिस्तान में ये जो मैंने आपके सामने तारीख रखी ना कि इतने सारे जो आर्मी चीफ थे, इनकी तकरीर नवाज शरीफ ने क्यों की? क्योंकि नवाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि जब तक इस्टेब्लिशमेंट की आपको सपोर्ट हासिल नहीं होगी, आप पाकिस्तान के अंदर जो अपनी हुकूमत है उसको 5 साल पूरे करता हुआ नहीं देख सकते। तो इन्होंने ये रास्ता इख्तियार किया और इनका ये ख्याल है कि हम शायद फ़ौज को जो है वो एक अपनी प्राइवेट फोर्स बना लेंगे और जब चाहेंगे हम इसे इस्तेमाल करेंगे। तो राना साहब ऐसे नहीं, तारीख़ पढ़ें और यकीनन ये बातें आपको पता होंगी। आपने आज जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट का बयानिया बनाने की कोशिश की है, मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट आपको इसका ज़रूर जो है वो जवाब देगी। और दोस्तों, मैं आपको ये भी खबर दूं कि मैं पिछले 3-4 दिनों से मुसलसल ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी तंजीम के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए और अपनी सारी तवज्जो इस वक्त आपको इस स्ट्रक्चर को बेहतर करने में लगानी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सर स्ट्रक्चर क्या है, कौन नंबर 2 है, कौन नंबर 3 है, सूबों के लेवल के ऊपर किसके पास क़यादत है, इसका फ़ैसला नहीं हो सका। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो सर अपने तमाम कार्ड्स खोल के रख दिए कि वो क्या करना चाहते थे, और जब तहरीक इंसाफ को उन्होंने मुकम्मल आउट करना था, उन्होंने ऐलान कर दिया कि जनाब हम आपको चेयरमैन जो वो नहीं मानते और इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो हैं वो आपके एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है उसके ऊपर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में मैं आपको मुसलसल ये कह रहा था कि इनको चाहिए कि इलेक्शन करवाएं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं,
بیٹھیں، قیادت کو اکٹھا کریں، قیادت کا انتخاب کریں اور ان انتخابات کو انٹرنیشنلی جو ہے وہ کور کیا جائے. ہر علاقے میں، ہر شہر کے اندر جہاں جہاں بھی آپ کے پولنگ اسٹیشنز جو آپ بنائیں گے اور جس کے اندر بھی جہاں جہاں بھی یہ عمل آپ نے جس عمل سے آپ نے گزرنا ہے اس الیکشن کے اندر، اس کو اوپن کیا جائے اور دنیا کو دکھائیں تاکہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ شرمندہ ہو اور پہرا دیں. اور پھر آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ جو ایس کے بابر غالباً ان صاحب کا نام ہے، تو ان جیسے کریکٹرز کے اوپر بھی آپ نے نظر رکھنی ہے. تو پاکستان تحریک انصاف نے سر ہماری بات لگتا ہے سن لی ہے. اور دوستو اگر آپ 3-4 دنوں سے مجھے ریگولر سن رہے ہیں تو یہ بات آپ کو یاد ہوگی کہ انٹرا پارٹی الیکشنز جو ہیں میں اس کے اوپر مسلسل زور دے رہا تھا. پاکستان تحریک انصاف نے سر فیصلہ بھی کیا ہے اور فیصلے کے مطابق ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے جی، جو 10 روز میں اصلاحات مکمل کرے گی تاکہ آئین کو دیگر جماعتوں کے معیار کے مطابق لایا جا سکے اور الیکشن کمیشن کے اعتراضات سے جو ہے وہ بچا جا سکے. اب یہ کریں گے کیا کہ یہ ایک آئین لکھنے جا رہے ہیں اور اس آئین کو جو ہے اس کے مطابق یہ الیکشن کروائے جائیں گے. اور کوشش ان کی یہ ہوگی کہ جو الزامات ان کے اوپر لگتے رہے ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے، میں تو ان کو الزامات ہی کہوں گا، ریزرویشنز ہیں، ان کے اعتراضات ہیں، لیکن یہ الزامات تھے، ان کا جواب آلریڈی ان کے پاس موجود ہو. اور پورے آئین کو یہ تبدیل کرنے جا رہے ہیں. پھر یہ جو ایس کے بابر غالباً ان جیسے لوگوں کو کوئی موقع جو ہے وہ نہیں ملے گا کہ وہ پارٹی کو ہائی جیک کر سکیں. تو ٹھیک ہے، اس میں کچھ تبدیلیاں ہوں گی. جو لوگ اس میں تبدیلی کرنے جا رہے ہیں بیرسٹر گوہر ہیں، سلمان اکرم راجہ، ڈاکٹر عارف الوی ہیں، حامد خان، اسد کیسر، رؤوف حسن اور فردوس شمیم نقوی صاحب جو ہیں اس میں شامل ہیں جو یہ تبدیلی کرنے جا رہے ہیں. تو یہ پاکستان تحریک انصاف کو بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا. میں آپ کو دوستو یہ بھی خبر دوں. اچھا، اس میں ایک اینگل یہ بھی ہے، میری نا تحریک انصاف میں کچھ لوگوں سے بات ہو رہی تھی اور ان کا یہ ماننا تھا کہ اگر ہم نے یہ الیکشن نہ کروائے، 2 چیزیں نا سر. ایک تو یہ ضروری ہے پارٹی کے لیے، الیکشن کے لیے، آنے والے کل کے لیے ایک جماعت کو آپ نے کھڑا کرنا ہے جس کے پاس ایک نشان بھی ہو. ٹھیک ہو گیا. دوسرا کام اس میں پرابلم یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کی اگر یہ الیکشن نہیں کروائے جاتے تو اس میں کچھ ایسے لوگوں کو خدشہ محسوس ہونے لگا کہ یہ نہ ہو کہ عمران خان کہیں کہ جب تک میں باہر نہیں آتا ہم قیادت جو ہے وہ کسی کے حوالے کر رہے ہیں. اب وہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ عمران خان نے کسی کو نومینیٹ کرنا تھا. تو اس چیز سے بچنے کے لیے یا کوئی ایسی کمیٹی بنا دی جاتی جس کو اختیارات دے دیے جاتے یا کسی فرد واحد کو اختیارات دے دیے جاتے، تو اس چیز سے بچنے کے لیے یہ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف میں کچھ دوستوں نے اسے کنفرم کیا. لیکن مجھے اس سے زیادہ جو بات اہم ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو کھڑا کرنا ہے. بلے کا نشان ہو یا کوئی بھی نشان آپ کو ملتا ہے، دوبارہ سے الیکشن کروانا اور الیکشن کروا کر اپنا جو سرٹیفکیٹ حاصل کرنا، یہ آپ کی ترجیحات میں جو سب سے ٹاپ پہ ہونی چاہیے چیز. اب آ جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا پیپلز پارٹی سے رابطہ. سر کچھ ایسی خبریں ہیں، ان خبروں کے مطابق پی ٹی آئی نے سیاسی مفاہمت کی جانب پیش قدمی کا فیصلہ کر لیا ہے. اس سلسلے میں پیپلز پارٹی سے رابطہ تحریک تحفظ پاکستان کے پلیٹ فارم کے ذریعے کیا جائے گا اور رابطے کے آغاز کے طور پر پیپلز پارٹی کو 2 روزہ قومی کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی جائے گی. مسلم لیگ نون کو اس اجلاس سے مدعو نہیں کیا جائے گا. کانفرنس میں ملک میں سیاسی مکالمے کے راستے تلاش کرنے اور جامع ڈائیلاگ کے عمل پر غور کیا جائے گا. دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کو اس میں شامل ہونا چاہیے اور وہ ضرور شامل ہوں. اور سیاست اگر کوئی آپ کے ساتھ کر رہے ہیں تو آپ بھی سیاست کریں، کھل کے کریں. اور میرا خیال ہے کہ سیاستدانوں کو ہی سیاست کرنی ہوتی ہے نا سر، تو سیاست کریں اور راستہ نکالیں. جمہوریت میں سیاست کے ذریعے اگر آپ عوام کے لیے راستے نکالتے ہیں تو سر ایسی ہی سیاست ہونی چاہیے. سیاست کر کے آپ اگر اپنے گھر والوں کے لیے راستہ نکالیں گے تو ایسی سیاست نہیں ہونی چاہیے. تو اگر سیاست کر کے ایک راستہ ہموار ہو سکتا ہے عمران خان کی رہائی کا، پاکستان میں بنیادی انسانی حقوق کی جس طرح سے پامالی کی جا رہی ہے اس کے اوپر اگر آپ رکاوٹ کھڑی کر دیں اور سیاست کر کے، تو ایسی سیاست کو ضرور ہونا چاہیے اور پاکستان تحریک انصاف کو سیاست کرنی چاہیے. دوسری چیز، بلاول بھٹو صاحب جو باتیں کر رہے ہیں، میں اوبویسلی وقت بدلتے سر دیر نہیں لگتی. بلاول نے پہلے دن سے ہی کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں اور مسلم لیگ نون کو جو ہے پنجاب میں کمزور کیا جائے. ان کے پیچھے جو سوچ تھی وہ یہ کار فرما تھی، لیکن حکومت نہیں بنی. اور کچھ لوگوں سے میری پیپلز پارٹی میں بھی بات ہوئی تو ان کا یہ خیال ہے کہ اگر پیپلز پارٹی ان کے ساتھ حکومت بناتی جیسا کہ ہم چاہ رہے تھے تو یہ ممکنات میں سے ایک چیز تھی کہ ہمارے اوپر یہ پریشر آتا کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی جو پی ٹی آئی والے ہیں ان کے ساتھ حکومت ختم کریں اور نون لیگ کے ساتھ چلیں. اس طرح پیپلز پارٹی کی مدد سے پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کے اوپر جو ہے انہوں نے وار کرنا تھا کہ دیکھیں جن کو یہ چور ڈاکو کہتے تھے ان کے ساتھ انہوں نے حکومت بنا لی سر مرکز میں اپنے لیڈر کو بچانے کے لیے. تو پیپلز پارٹی کے اندر یہ سوچ جو ہے
وہ پائی جاتی تھی اور کچھ لوگوں نے اس کو کنفرم بھی کیا. تو اس تناظر سے بھی آپ کو دیکھنا ہے کہ عمران خان کیوں حکومت ان کے ساتھ نہیں بنانا چاہتے تھے, کیونکہ اس سے پارٹی کو ایک دھچکا پہنچنا تھا. اور اگر حکومت بنا لیتے تو یہ جو بات کچھ دوست پیپلز پارٹی کی کر رہے ہیں اس تناظر میں, عمران خان کے انکار کے تناظر میں, یہ بات سچ ثابت ہو جانی تھی. دوستو حالات بدلتے دیر نہیں لگتی. بلاول بھٹو ایک سیاسی جماعت کو دجال کہتے ہیں, وہ کہتے رہیں, لیکن حالات سیاست میں سر کبھی بھی بدل سکتے ہیں, تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے تمام فیصلوں کا اختیار محمود خانہ چکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو دیا, وہی سارے فیصلے کریں گے. اگر محمود خانہ چکزئی کو عمران خان سے ملنے دیا جائے گا تو وہ درجہ حرارت کم کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ماحول کو خراب نہ کرے. اور طارق فضل چودھری صاحب نے جو بات کی اسی پروگرام میں جہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ اڈیالہ جیل سے عمران خان کی منتقلی کا فیصلہ نہیں ہوا, جیل کے باہر کارکن پولیس سے الجھیں گے اور چڑھائی کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر منگل کی رات جیسے مناظر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. تو انہوں نے ایک دھمکی دے دی ہے کہ اگر سہیل افریدی آج آ کر اس قسم کا کچھ کریں گے تو ان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن ہوگا. لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ آئیں گے, دھرنا دینے کی انہوں نے کوشش کی تو پہلے بھی چلے گئے تھے, تو دوبارہ ان کو صحیح رہا تو ہمیں انتظار کروایا جائے گا, تو پھر اگلے دن جو ہے وہ یہاں سے جائیں, کیونکہ تاریخ بدل چکی ہوگی اور ہم کہہ سکیں گے کہ بھئی ملاقات کا دن تو ختم ہو گیا اور آج اب ملاقات جو ہے وہ نہیں ہو سکتی جیسا کہ انہوں نے پہلے کیا. تو آج شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ شفقت عباس صاحب کے ہاتھ چڑھ گئے. میں نے شفقت ایوان جو رات بھی میں نے آپ کو جن کے بارے میں بتایا تھا کہ ایک دھیمے انداز میں بات کرتے ہیں مگر دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں, اور آج پاکستان کے مختلف ٹیلی ویژن چینلز پہ آپ کو یہ نظر آئیں گے. نعیم حیدر پنجوتا جس طرح بات کرتے ہیں, شیر افضل مروت صاحب کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے تھے, اور درمیان میں اختیار ولی آسمان شرازی کا یہ پروگرام تھا, تو اس میں وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ ایک جملہ انہوں نے کہا کہ آپ نے عمران خان کو دھوکہ دیا, یہ ایک طرح سے غداری ہے. تو وہ شاید ان سے برداشت نہیں ہوئی. تو تقریباً یہ 7 سے 8 منٹ ان کی جی لڑائی ہوئی, اور ایک ہی مطالبہ تھا, اور وہ مطالبہ وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے شیر افضل مروت سے کیا تھا کہ اگر آپ واقعی مقبول ہیں پاکستان کے اندر تو جائیں, جا کر اپنے علاقے میں اپنی سیٹ سے استعفیٰ دیں اور جا کر الیکشن لڑیں. وہ یہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان تحریک انصاف کو کھڑا کرنے والا میں ہوں, تحریک انصاف تو تھی نہیں, اور اگر میں نہ ہوتا تو آج پاکستان تحریک انصاف نہ ہوتی. یہ ان کا کلیم ہے. تو آپ نے اس پہ ضرور کمنٹ کرنا ہے, اور چیلنج انہوں نے کیا ہے. اچھا, ایک بڑے انٹرسٹنگ فگرز ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ 2018 کے الیکشن میں الیکشن کمیشن کے ریکارڈ کے مطابق آزاد امیدوار شیر افضل خان مروت کو لکی مروت سے 92 ووٹ ملے تھے. اچھا, میں سمجھتا کہ 92,000, یہ 92 ووٹ ملے ہیں. تحریک انصاف کے اشفاق احمد خان کو 81,859 ووٹ ملے تھے, جبکہ ان کو صرف 92 ووٹ ملے تھے, اور یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف میری وجہ سے کھڑی. اپنا ضرور کمنٹ بھیجیے گا. اور یہ دوستو آج کی ہماری ویڈیو تھی. آپ سے دوپہر کو انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.